अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद और आदाब। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। हम सब की ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो हमारे लिए इस कदर शर्मिंदगी का बायस होते हैं कि खैर समझ तो आप गए होंगे। हम न सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका जिक्र हमसे कोई ना करे, बल्कि हम तो उस जगह भी नहीं जाना चाहते, हम उन लोगों से भी दोबारा नहीं मिलना चाहते। हम ये चाहते हैं कि काश वो महज एक ख्वाब हो और हम उसकी हर तफसील, उस वाक़े की हर तफसील भूल जाएं। ऐसा ही एक वाक़या पितरस बुखारी अपनी किताब पितरस के मज़ामीन में लिखते हैं। उन्वान है मुरीदपुर का पीर, और क्या लिखते हैं आइए सुनते हैं। मुरीदपुर का पीर। अक्सर लोगों को इस बात पर ताज्जुब होता है कि मैं अपने वतन का जिक्र कभी नहीं करता। बाज़ इस बात पर भी हैरान हैं कि मैं अब कभी अपने वतन को नहीं जाता। जब कभी लोग मुझसे इसकी वजह पूछते हैं तो हमेशा बात टाल देता हूँ। इससे लोगों को तरह तरह के शुबहात होने लगे हैं। कोई कहता है वहाँ इस पर एक मुकदमा बन गया था, इसकी वजह से रूपोश है। कोई कहता है कि वहाँ कहीं मुलाजिम था, गबन का इल्ज़ाम लगा और हिजरत करते ही बनी। कोई कहता है कि वालिद इसकी बदउनवानियों की वजह से घर में नहीं घुसने देते। गर्ज ये जितने मुँह उतनी बातें। आज मैं इन सब गलत फहमियों का अजाला करने वाला हूँ। खुदा आप पढ़ने वालों को इंसाफ की तौफीक दें। किस्सा मेरे भतीजे से शुरू होता है। मेरा भतीजा यूं देखने में आम भतीजों से मुख्तलिफ नहीं। मेरी तमाम खूबियां उसमें मौजूद हैं और इसके अलावा नई पौध से ताल्लुक़ रखने की वजह से उसमें बाज़ फालतू औसाफ भी नजर आते हैं। लेकिन एक सिफत तो उसमें ऐसी है कि आज तक हमारे ख़ानदान में इस शिद्दत के साथ कभी रोनुमा नहीं हुई। वो ये कि बड़ों की इज्जत करता है और मैं तो उसके नज़दीक बस इल्म फ़न का एक देवता हूँ। ये ख़ब्त उसके दिमाग में क्यों समाया है, इसकी वजह मैं यही बता सकता हूँ कि निहायत आला से आला खानदानों में भी कभी कभी ऐसा देखने में आ जाता है। मैंने शाइस्ता से शाइस्ता विद्वानों के फर्जंदों को भी बाज वक्त बुजुर्गों का इस कदर एहतराम करते देखा है कि उन पर नीच जात का धोखा होने लगता है। एक साल में कांग्रेस के जलसे में गया, बल्कि ये कहना सही होगा कि कांग्रेस का जलसा मेरे पास चला आया। मतलब ये कि जिस शहर में मैं मौजूद था वहीं कांग्रेस वालों ने अपना सालाना इजलास मुनक्किद करने की ठान ली। मैं पहले भी अक्सर जगह ये ऐलान कर चुका हूँ और अब भी बबांगे दोहल ये कहने को तैयार हूँ कि इसमें मेरा जरा भी कसूर न था। बाज लोगों को ये शक है कि मैंने महज अपनी तस्कीन नखवत के लिए कांग्रेस का जलसा अपने पास ही करा लिया, लेकिन ये महज हासिदों की बदकीमती है। हाँ, भांडरों को मैंने अक्सर शहर में बुलवाया है, एक दो मरतबा बाज थिएटरों को भी दावत दी है, लेकिन कांग्रेस के मुकाबले में मेरा रवैया हमेशा एक गुमनाम शहरी का सा रहा है। बस इससे ज्यादा मैं इस मौजू पर कुछ न कहूँगा। जब कांग्रेस का सालाना जलसा बगल में हो रहा हो तो कौन ऐसा मुत्तकी होगा जो वहां जाने से गुरेज करे। जमाना भी तातिलात और फुर्सत का था, चुनाचे मैंने शुगले बेकारी के तौर पर इस जलसे की एक एक तकरीर सुनी। दिन भर तो जलसे में रहता और रात को घर आकर इस दिन के मुख्तसर से हालात अपने भतीजे को लिख भेजता ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आए। बाद के औकात से ये मालूम होता है कि भतीजे साहब मेरे हर खत को बेहद अदब व एहतराम के साथ खोलते, बल्कि बाज बातों से तो जाहिर होता है कि इस इफ्तिताही तकरीब से पेशतर वो बाकायदा वुजू भी कर लेते। खत को खुद पढ़ते, फिर दोस्तों को सुनाते, फिर अखबारों के एजेंट की दुकान पर मकामी लाल भुजक्कड़ों के हल्के में इसको खूब बढ़ा चढ़ाकर दोहराते, फिर मकामी अखबार के बेहद मकामी एडिटर के हवाले कर देते जो इसे बड़े एहतमाम के साथ छाप देता। इस अखबार का नाम मुरीदपुर गज़ट है। इसका मुकम्मल फाइल किसी के पास मौजूद नहीं है। ये 2 महीने तक जारी रहा और फिर बाज माली मुश्किलात की वजह से बंद हो गया। एडिटर साहब का हुलिया हस्बे ज़ेल है। रंग गंदुमी, गुफ्तगू फलसफियाना, शक्ल से चोर मालूम होते हैं। किसी साहब को उनका पता मालूम हो तो मुरीदपुर की खिलाफत कमेटी को इतला दें, नीज कोई साहब इनको हरगिज कोई चंदा न दें, वरना खिलाफत कमेटी जिम्मेदार न होगी। ये भी सुनने में आया है कि इस अखबार ने मेरे इन खतूत के बल पर अपना एक कांग्रेस नंबर भी निकाल मारा, जो इतनी बड़ी तादाद में छपा कि इसके औराक अब तक बाज पंसारियों की दुकान पर नजर आते हैं। बहरहाल मुरीदपुर के बच्चे ने मेरी काबिलियत इंशा बर्दाजी, सही दिमागी और जोश कवि की दाद दी। मेरी इजाज़त और मेरे इल्म के बगैर मुझको मुरीदपुर का कौमी लीडर करार दिया गया। एक दो शायरों ने मुझ पर नज़में भी लिखी जो वक्तन फवक्तन मुरीदपुर गज़ट में छपती रही। मैं अपनी इस इज्जत अफजाई से महज बेखबर था, और सच ये है कि खुदा जिसको चाहता है इज्जत देता है। मुझे क्या मालूम था कि मैंने अपने भतीजे को महज चंद खतूत लिखकर अपने हम वतनों के दिल में इस कदर घर कर लिया है, और किसी को क्या मालूम था कि ये मामूली सा इंसान जो हर रोज चुपचाप सर नीचा किए बाजारों में से गुजर जाता है, मुरीदपुर में पूजा जाता है।
میں وہ خطوط لکھنے کے بعد کانگریس اور اس کے تمام متعلقات کو قطعاً فراموش کر چکا تھا۔ مرید پور گزٹ کا میں خریدار نہ تھا۔ بھتیجے نے میری بزرگی کے رعب کی وجہ سے کبھی برسبیل تذکرہ اتنا بھی نہ لکھ بھیجا کہ آپ لیڈر ہو گئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے یوں کہتا تو برسوں تک اس کی بات میری سمجھ میں نہ آتی، لیکن بہرحال مجھے کچھ تو معلوم ہوتا کہ میں ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد خون کی خرابی کی وجہ سے ملک میں جا بجا جلسے نکل آئے۔ جس کسی کو ایک میز، ایک کرسی اور ایک گلدان میسر آیا، اسی نے جلسے کا اعلان کر دیا۔ جلسوں کے اس موسم میں ایک دن مرید پور کی انجمن نوجوانان ہند کی طرف سے میرے نام اس مضمون کا ایک خط موصول ہوا کہ آپ کے شہر کے لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں۔ ہر کیو میں آپ کے روح انور کو دیکھنے اور آپ کے پاکیزہ خیالات سے مستفید ہونے کے لیے بےتاب ہیں۔ مانا ملک بھر کو آپ کی ذات بابرکت کی ازحد ضرورت ہے، لیکن وطن کا حق سب سے زیادہ ہے، کیونکہ خار وطن از سنبلو ریحاں وغیرہ۔ اس طرح کے 3-4 براہین قاطع کے بعد مجھ سے یہ درخواست کی گئی کہ آپ یہاں آ کر لوگوں کو ہندو مسلم اتحاد کی تلقین کریں۔ خط پڑھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی، لیکن جب ٹھنڈے دل سے اس پر غور کیا تو رفتہ رفتہ باشندگان مرید پور کی مردم شناسی کا قائل ہو گیا۔ میں ایک کمزور انسان ہوں اور پھر لیڈری کا نشہ ایک لمحے میں چڑھ جاتا ہے۔ اس ایک لمحے کے اندر مجھے اپنا وطن بہت ہی پیارا معلوم ہونے لگا۔ اہل وطن کی بے حسی پر بڑا ترس آیا۔ ایک آواز نے کہا کہ ان بیچاروں کی بہبودی اور رہنمائی کا ذمہ دار تو ہی تو ہے۔ تجھے خدا نے تدبر کی قوت بخشی ہے، ہزارہا انسان تیرے منتظر ہیں، اٹھ کے سینکڑوں لوگ تیرے لیے ماحضر لیے بیٹھے ہوں گے۔ چنانچہ میں نے مرید پور کی دعوت قبول کر لی اور لیڈرانہ انداز میں بذریعہ تار اطلاع دی کہ 15 دن کے بعد فلاں ٹرین سے مرید پور پہنچ جاؤں گا۔ اسٹیشن پر کوئی شخص نہ آئے، ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اپنے اپنے کام میں مصروف رہے۔ ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جلسے کے دن تک میں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنی ہونے والی تقریر کی تیاری میں صرف کر دیا۔ طرح طرح کے فکرے دماغ میں صبح و شام پھرتے رہے۔ ہندو اور مسلم بھائی بھائی ہیں۔ ہندوستان کی گاڑی کے 2 پہیے، اے میرے دوستو، ہندو اور مسلمان ہی تو ہیں۔ جن قوموں نے اتفاق کی رسی کو مضبوط پکڑا وہ اس وقت تہذیب کے نصف النہار پر ہیں، اور جنہوں نے نفاق اور پھوٹ کی طرف رجوع کیا، تاریخ نے ان کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، وغیرہ وغیرہ۔ بچپن کے زمانے میں کسی درسی کتاب میں سنا ہے 2 بیل رہتے تھے، ایک جا والا واقعہ پڑھا تھا۔ اسے نکال کر نئے سرے سے پھر پڑھا اور اس کی تمام تفصیلات کو نوٹ کر لیا۔ پھر یاد آیا کہ ہاں، ایک اور کہانی بھی پڑھی تھی جس میں ایک شخص مرتے وقت اپنے تمام لڑکوں کو بلا کر لکڑیوں کا ایک گٹھا ان کے سامنے رکھ دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اس گٹھے کو توڑو۔ وہ توڑ نہیں سکتے۔ پھر اس گٹھے کو کھول کر ایک ایک لکڑی ان سب کے ہاتھ میں دے دیتا ہے جسے وہ آسانی سے توڑ لیتے ہیں۔ اس طرح وہ اتفاق کا سبق اپنی اولاد کے ذہن نشی کراتا ہے۔ اس کہانی کو بھی لکھ لیا۔ تقریر کا آغاز سوچا تو کچھ اس طرح کی تمہید مناسب معلوم ہوئی کہ پیارے ہم وطنوں، گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، نحوست پسو پیش منڈلا رہی ہے، یہ چاروں طرف سے ندا آ رہی ہے کہ کل کون تھے، آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے، ابھی سو گئے تم۔ ہندوستان کی جس مایا ناز شاعر یعنی مولانا الطاف حسین حالی پانی پتی نے آج سے کئی برس پیشتر یہ اشعار قلم بند کیے تھے، اس کو کیا معلوم تھا کہ جوں جوں زمانہ گزرتا جائے گا اس کی یہ المناک الفاظ روز بروز صحیح تر ہوتے جائیں گے، اور آج ہندوستان کی یہ حالت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد سوچا کہ ہندوستان کی حالت کا ایک دردناک نقشہ کھینچوں گا، افلاس، غربت، بغض کی طرف اشارہ کروں گا اور پھر پوچھوں گا کہ اس کی وجہ آخر کیا ہے۔ ان تمام وجوہ کو دہراؤں گا جو لوگ اکثر بیان کرتے ہیں، مثلاً غیر ملکی حکومت، آب و ہوا، مغربی تہذیب، لیکن ان سب کو باری باری غلط قرار دوں گا اور پھر اصلی وجہ بتاؤں گا کہ اصلی وجہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا نفاق ہے۔ آخر میں اتحاد کی نصیحت کروں گا اور تقریر کو اس شعر پر ختم کروں گا: آ اندلیب مل کے کریں آہوزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ 10-12 دن اچھی طرح غور کر لینے کے بعد میں نے اس تقریر کا ایک خاکہ سا بنا لیا اور اس کو ایک کاغذ پر نوٹ کر لیا تاکہ جلسے میں اسے اپنے سامنے رکھ سکوں۔ وہ خاکہ کچھ اس طرح کا تھا: نمبر 1، تمہید، اشعار حالی بلند اور دردناک آواز سے پڑھو۔ نمبر 2، ہندوستان کی موجودہ حالت، افلاس، بغض، قومی رہنماؤں کی خود غرضی، اس کی وجہ، کیا غیر ملکی حکومت ہے؟ کیا آب و ہوا ہے؟ کیا مغربی تہذیب ہے؟ نہیں،
تو پھر کیا ہے؟ یہاں پر ایک وقفہ جس کے دوران میں مسکراتے ہوئے تمام حاضرین جلسہ پر ایک نظر ڈالو. پھر بتاؤ کہ وجہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا نفاق ہے. یہاں پر نالوں کے لیے ایک وقفہ، اس کا نقشہ کھینچو، فسادات وغیرہ کا ذکر رکت انگیز آواز میں کرو. اس کے بعد شاید پھر چند نعرے بلند ہوں، اس کے لیے ذرا ٹھہر جاؤ. اس کے بعد خاتمہ، عام نسائے اور خصوصاً اتحاد کی تلقین اور پھر شعر. اس کے بعد انکسار کے انداز میں جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤ اور لوگوں کی داد کے جواب میں ایک ایک لمحے کے بعد حاضرین کو سلام کرتے رہو. اس خاکے کو تیار کر چکنے کے بعد جلسے کے دن تک ہر روز اس پر ایک نظر ڈالتا رہا. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بعض مارکا آرا فکروں کی مشق کرتا رہا اور اس کے بعد مسکراہٹ کی خاص مشق بہم پہنچائی. کھڑے ہو کر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں گھومنے کی عادت ڈالی تاکہ تقریر کے دوران آواز سب طرف پہنچ سکے اور سب لوگ اطمینان کے ساتھ ایک ایک لفظ سن لیں. مرید پور کا سفر 8 گھنٹے کا تھا. رستے میں سانگا کے اسٹیشن پر گاڑی بدلنی پڑتی تھی. انجمن نوجوانان ہند کے بعد جو شیل ارکان وہاں استقبال کو آئے ہوئے تھے انہوں نے ہار پہنائے اور کچھ پھل وغیرہ کھانے کو دیے. سانگا سے مرید پور تک ان کے ساتھ اہم سیاسی مسائل پر بحث کرتا رہا. جب گاڑی مرید پور پہنچی تو اسٹیشن کے باہر کم از کم 3000 آدمیوں کا ہجوم تھا جو متواتر نعرے لگا رہے تھے. میرے ساتھ جو والنٹیئر تھے انہوں نے کہا کہ سر باہر نکالیے، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے حکم کی تعمیل کی. ہار میرے گلے میں تھے، ایک سنگترا میرے ہاتھ میں تھا. مجھے دیکھا تو لوگ اور بھی جوش کے ساتھ نعرزن ہوئے. بمشکل یہ تمام باہر نکلا. موٹر میں مجھے سوار کرایا گیا اور جلوس جلسہ گاہ کی طرف چلا. جلسہ گاہ میں داخل ہوئے تو ہجوم 5-6 ہزار تک پہنچ چکا تھا اور ایک آواز ہو کر میرا نام لے لے کر نعرے لگا رہا تھا. مجھ کو اسٹیج پر بٹھایا گیا اور صدر جلسہ نے لوگوں کے سامنے مجھ سے دوبارہ مصافحہ کیا اور میرے ہاتھ کو بوسہ دیا. پھر اپنی تعارفی تقریر یوں شروع کی. حضرات، ہندوستان کے جس نامی اور بلند لیڈر کو آج کے جلسے میں تقریر کرنے کے لیے بلایا گیا ہے. تقریر کا لفظ سن کر میں نے اپنی تقریر کے تمہیدی فکروں کو یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت ذہن اس قدر مختلف تاثرات کی اماجگاہ بنا ہوا تھا کہ نوٹ دیکھنے کی ضرورت پڑی. جیب میں ہاتھ ڈالا تو نوٹ ندارت. ہاتھ پاؤں میں یکلخت خفیف سی خنکی محسوس ہوئی. دل کو سنبھالا کہ ٹھہرو، ابھی اور بھی جیبیں ہیں، گھبراؤ نہیں. راشے کے عالم میں سب جیبیں دیکھ ڈالی لیکن وہ کاغذ کہیں نہ ملا. تمام ہال آنکھوں کے سامنے چکر کھانے لگا. دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کیا اور ہونٹ خشک ہوتے محسوس ہوئے. 10-12 دفعہ تمام جیبوں کو ٹٹولا لیکن کچھ بھی ہاتھ نہ آیا. جی چاہا کہ زور زور سے رونا شروع کر دوں. بے بسی کے عالم میں ہونٹ کاٹنے لگا. ادھر صدر جلسہ اپنی تقریر برابر کر رہے تھے. مرید پور کا شہر ان پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے. ہر صدی اور ہر ملک میں صرف چند ہی ایسے آدمی پیدا ہوتے ہیں جن کی ذات نوع انسان کے لیے. خدایا اب میں کیا کروں؟ ایک تو ہندوستان کی حالت کا نقشہ کھینچنا تھا. نہیں، اس سے پہلے یہ بتانا تھا کہ ہم کتنے نالائق ہیں. نالائق کا لفظ غیر موزوں ہے، جاہل کہنا چاہیے. نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، غیر مہذب. ادھر صاحب صدر کہہ رہے تھے، ان کی اعلیٰ سیاست دانی، ان کا قومی جوش اور مخلصانہ ہمدردی سے کون واقف نہیں. یہ سب باتیں تو خیر آپ جانتے ہیں، لیکن تقریر کرنے میں جو ان کو ملکہ حاصل ہے. ہاں، وہ تقریر کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہندو مسلم اتحاد پر تقریر، چند نصیحتیں کرنی ہیں، لیکن وہ تو آخر میں ہیں، وہ بیچ میں مسکرانا کہاں تھا؟ ادھر صاحب صدر کہہ رہے تھے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے دل ہلا دیں گے اور آپ کو خون کے آنسو رلائیں گے. صدر جلسہ کی آواز نعروں میں ڈوب گئی. دنیا میری آنکھوں کے سامنے تاریک ہو رہی تھی. اتنے میں صدر نے مجھ سے کچھ کہا. مجھے الفاظ بالکل سنائی نہ دیے، بس اتنا محسوس ہوا کہ تقریر کا وقت سر پر آن پہنچا ہے اور مجھے اپنی نشست پر سے اٹھنا ہے. چنانچہ ایک نامعلوم طاقت کے زیر اثر اٹھا. کچھ لڑکھڑایا لیکن پھر سنبھل گیا. میرا ہاتھ کانپ رہا تھا. ہال میں ایک شور تھا. میں بے ہوشی سے ذرا ہی ورے تھا اور نعروں کی گونج ان لہروں کے شور کی طرح سنائی دے رہی تھی جو ڈوبتے ہوئے انسانوں کے سر پر سے گزر رہی ہوں. تقریر شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ لیڈروں کی خود غرضی بھی بیان کرنی ہے. اور کیا کہنا ہے؟ ایک کہانی تھی، بگلے اور لومڑی کی کہانی. نہیں، ٹھیک ہے، 2 بیل. اتنے میں ہال میں سناٹا چھا گیا. سب لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے. میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سہارے کے لیے میز کو پکڑ لیا. میرا دوسرا ہاتھ بھی کانپ رہا تھا، وہ بھی میں نے میز پر رکھ دیا. اس وقت ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میز بھاگنے کو ہے اور میں اسے روکے کھڑا ہوں. میں نے آنکھیں کھولی اور مسکرانے کی کوشش کی. گلا خشک تھا. بڑی مشکل سے میں نے یہ کہا، پیارے ہم فتنہ. آواز خلاف توقع بہت ہی باریک اور منحنی سی نکلی. 1-2 شخص ہنس پڑے. میں نے گلے کو صاف کیا تو کچھ اور لوگ ہنس پڑے.
میں نے جی کڑا کر کے زور سے بولنا شروع کیا. پھیپڑوں کو یکلخت جو یوں زور ڈالا تو آواز بہت ہی بلند نکل آئی. اس پر بہت سے لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے. ہنسی تھمی تو میں نے کہا پیارے ہم وطنوں. اس کے بعد ذرا دم لیا اور پھر کہا پیارے ہم وطنوں. کچھ یاد نہ آیا کہ اس کے بعد کیا کہنا ہے. 20 باتیں دماغ میں چکر لگا رہی تھی لیکن زبان پر ایک نہ آتی تھی. پیارے ہم وطنوں. اب کے لوگوں کی ہنسی سے میں بھن آ گیا. اپنی توہین پر بڑا غصہ آیا اور ارادہ کیا کہ اس دفعہ جو منہ میں آئے گا کہہ دوں گا. ایک دفعہ تقریر شروع کر دوں اور پھر کوئی مشکل نہ رہے گی. پیارے ہم وطنوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی آب و ہوا خراب ہے، یعنی ایسی ہے کہ ہندوستان میں بہت سے نقص ہیں. سمجھے آپ؟ نقص ہیں. لیکن یہ بات یعنی امر جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے گویا چندہ صحیح نہیں. زور سے کہا پڑا. حواس معطل ہو رہے تھے. سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر تقریر کا سلسلہ کیا ہے. یکلخت بیلوں کی کہانی یاد آئی اور راستہ کچھ صاف ہوتا دکھائی دیا. ہاں تو بات یہ دراصل یہ ہے کہ ایک جگہ 2 بیل اکٹھے رہتے تھے جو باوجود آب و ہوا کے اور غیر ملکی حکومت کے. زور سے کہا پڑا. یہاں تک پہنچ کر محسوس کیا کہ کلام کچھ بے ربط سا ہو رہا ہے. میں نے سوچا چلو وہ لکڑی کے گٹھے کی کہانی شروع کر دیں. مثلاً آپ لکڑیوں کے ایک گٹھے کو ہی لیجئے. لکڑیاں اکثر مہنگی ملتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں افلاس ہے کیونکہ اکثر لوگ غریب ہیں اور اس لیے گویا لکڑیوں کا گٹھڑ یعنی آپ دیکھیے نا. اگر کہہ مزید بلند اور طویل ہوتے گئے. حضرات اگر آپ نے عقل سے کام نہ لیا تو آپ کی قوم فنا ہو جائے گی. نحوست منڈلا رہی ہے اور شور ہوگا. لوگ کہہ رہے تھے اسے باہر نکالو، ہم نہیں سنتے. شیخ سعدی نے کہا ہے کہ چو از قوم یکے بے دانشی کرد. آواز آئی کیا بکتا ہے. خیر اس بات کو جانے دیجئے. بہرحال اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ اندلی مل کے کریں آہوزاریاں تو ہائے دل پکار میں چلاؤں ہائے گل. اس شعر نے دوران خون کو تیز کر دیا اور ساتھ ہی لوگوں کا شور بھی بہت زیادہ ہو گیا. چنانچہ میں بڑے جوش سے بولنے لگا. جو قومیں اس وقت بیداری کے آسمانوں پر چڑھی ہوئی ہیں ان کی زندگیاں لوگوں کے لیے شاہراہ ہیں. ان کی حکومتیں 4 دانگے عالم کی بنیادیں ہلا رہی ہیں. لوگوں کا شور اور ہنسی اور بڑھتی جا رہی تھی. آپ کے لیڈروں کے کانوں پر خود غرضی کی پٹی بندھی ہوئی ہے. دنیا کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ زندگی کے وہ تمام شعبے. لیکن لوگوں کا غوغا اور کہکے اتنے بلند ہو گئے کہ میں اپنی آواز بھی نہ سن سکتا تھا. اکثر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور گلا پھاڑ پھاڑ کر کچھ کہہ رہے تھے. میں سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا. ہجوم میں سے کسی شخص نے بارش کے پہلے قطرے کی طرح ہمت کر کے ایک سگریٹ کی ایک خالی ڈبیا مجھ پر پھینک دی. اس کے بعد 4-5 کاغذ کی گولیاں میرے ارد گرد اسٹیج پر آ گری. لیکن میں نے تقریر کا سلسلہ جاری رکھا. حضرات تم یاد رکھو تم تباہ ہو جاؤ گے. تم 2 بیل ہو. لیکن جب بوچھاڑ بڑھتی گئی تو میں نے اس نامعقول مجمع سے کنارہ کشی ہی مناسب سمجھی. اسٹیج سے پھلانگا اور زکند بھر کے دروازے میں سے باہر کا رخ کیا. ہجوم بھی میرے پیچھے لپکا. میں نے مڑ کے پیچھے نہ دیکھا بلکہ سیدھا بھاگتا گیا. وقتاً فوقتاً بعض نامناسب کلمے میرے کانوں تک پہنچ رہے تھے. ان کو سن کر میں نے اپنی رفتار اور بھی تیز کر دی اور سیدھا اسٹیشن کا رخ کیا. ایک ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی. میں بے تحاشا اس میں گھس گیا. ایک لمحے بعد ٹرین وہاں سے چل دی. اس دن کے بعد آج تک نہ مرید پور نے مجھے مدعو کیا ہے نہ مجھے خود وہاں جانے کی کبھی خواہش پیدا ہوئی ہے.